कहूँ ये अता वो अता चाहिए, क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए। इस हदीस पाक का तर्जुमा कर दिया गया था और ये वजह भी बयान कर दी गई थी कि इस हदीस पाक को सबसे पहले क्यों जिक्र किया गया। ठीक है, इसी सिलसिले में एक बात ये भी है कि इस हदीस पाक में बेटा देखा जाए तो दो टुकड़े नजर आते हैं, दो जुज नजर आते हैं। पहला जुज ये है कि आमाल का दारोमदार नियतों पर होगा। कोई भी अमल होगा तो उसका दारोमदार जो है, उसकी बिना, उसकी बुनियाद जो है वो नियत पर होती है। और दूसरा जुज ये है कि इंसान जिस चीज की नियत करता है उसके लिए वही अजर सवाब है। ठीक है, तो ये दोनों जो जुजियात हैं, इन जुजियात के जरिए से सैकड़ों हजारों मसाइल जो हैं वो मुतफर्रे होते हैं। आमाल का दारोमदार नियतों पर है। इसी हदीस पाक की बुनियाद पर एक अजीम बहस के वुज़ू में नियत ज़रूरी है या नहीं है, ये भी है। समझ मेरी बात। शवाफी इसी हदीस पाक का हवाला देते हैं, कहते हैं कि वुज़ू में नियत ज़रूरी है ना, क्योंकि वुज़ू भी एक अमल है और अमल बगैर नियत के पूरा नहीं होता। और हमारा ये कहना है कि इबादत जो रहती है उसमें नियत ज़रूरी होती है, क्योंकि इबादत के लिए नियत का होना कुरान पाक की आयत करीमा फ़अब्दुल्लाह लहू, फ़अब्दुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन, इस तरह की मुतअद्दिद आयतें कुरान पाक की वारिद हुई हैं जिसमें ये कहा गया जा रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ही के लिए इखलास नियत के साथ इबादत करो। तो इसी वजह से आना फरमाते हैं कि जो भी इबादत है उसमें नियत ज़रूरी है, और जो इबादत नहीं है बस कार खैर है, उसमें जो है बगैर नियत के भी वो वजूद में आ जाता है। उसकी मिसालें भी देते हैं, जैसे कि गरीबों की इमदाद करना, फ़कीरों की मदद करना, बेवाओं का सहारा बनना, रास्ते से तकलीफ दह चीज़ का हटा देना, पानी पिला देना, भूखों को खाना खिला देना, नंगों को कपड़ा पहना देना, ये सारी की चीज़ें जो है कार खैर है ना, लेकिन इसमें नियत की ज़रूरत नहीं रहती। हर कोई यही कहता है कि अगर बगैर नियत के भी कोई इसको अंजाम देगा तब भी ये हो जाता है। तो बहरहाल एक बड़ा इख्तिलाफी मामला जो है इस सिलसिले में ये निकल करके आता है कि अमल का दारोमदार जब नियत पर है तो नियत ज़रूरी है। बहरहाल तो हमने क्या कहा इसको कि जो भी इबादतें हैं उन इबादतों में नियत ज़रूरी है। कोई भी इबादत बगैर नियत के नहीं हो सकती है। हाँ, इबादत के अलावा जो दीगर कार्य खैर हैं शिवाफे के नज़दीक उसमें भी नियत ज़रूरी है, हमारे नज़दीक उसमें नियत ज़रूरी नहीं है। और जो दूसरा जुज़ आता है कि इंसान के लिए वही है जिसकी वो नियत करता है, तो वही है जिसकी वो नियत करता है मतलब ये है कि अगर इंसान किसी कार्य खैर की नियत कर ले, भले ही वो उसको अंजाम ना दे पाए किसी आरिज़े की वजह से, तब भी जो है वो सवाब का अज्र पाएगा। मसलन उसकी एक मिसाल आप ले सकती हैं, जैसे कि अगर कोई इंसान नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहा है, ठीक है, तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद को जाना एक ज़रूरी है मर्दों के लिए कि उनको जमात से नमाज अदा करनी है। अब उसने ये नियत कर ली दिल में कि मैं मस्जिद जाते वक्त जितने भी कार्य खैर मिलेंगे उन सब को अंजाम दूंगा। मसलन रास्ते में अगर कोई गरीब फकीर मिल रहा है तो मैं उसकी इमदाद करूंगा, रास्ते में कोई तकलीफ दह चीज़ नज़र आती है तो मैं इसको दूर कर दूंगा, है ना। अगर कोई प्यासा मिलता है तो मैं पानी पिलाऊंगा, अगर कोई भूखा मिलता है तो मैं खाना खिलाऊंगा, अगर कोई मुसलमान मिलेगा मैं इसको सलाम करूंगा, कोई बीमार मिलेगा उसकी इयादत करूंगा। इस तरह के बहुत सारी चीज़ों की वो दिल में नियत कर ले रहा है। अब ये नियत करके वो घर से निकला, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मस्जिद को जा कर के आया, लेकिन इनमें से कोई भी काम उसको नहीं मिला। ना तो रास्ते में कोई तकलीफ दह चीज़ मिली, ना ही जो है कोई बीमार मिला, ना ही कोई गरीब मिला, ना ही कोई मुसलमान मिला जिसको सलाम कर सके, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन उसके बावजूद उसे उन चीज़ों का सवाब अता किया जाएगा। तो क्योंकि इन्नमा लिम्रिइन मा नवा, इंसान के लिए वही है जिसको नियत करता है। तो चूंकि नियत कर चुका था, समझ में आ रही बात, तो भले ही वो वजूद में ना आया लेकिन उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला अपने फजलो करम से उसी चीज़ों का सवाब अता फरमाएगा। बात समझ में आ रही बेटा। तो इस तरह से इस हदीस पाक के ज़रिए से बहुत सारे मसाइल जो है वो मुतफर्रा होते हैं। फिर उसके बाद सरकार ने जो फरमाया था कि इंसान के लिए वही है जिसकी वो नियत करे, जिसकी हिजरत दुनिया की तरफ होगी, जिसको पाना चाहता है या जिसको पाले, या फिर किसी औरत की तरफ होगी,
جس کے ساتھ وہ نکاح کرنا چاہتا ہے نا، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے۔ تو لفظ ہجرت سے تو آپ واقف ہی ہوں گے۔ لفظ ہجرت جو ہے لغوی اعتبار سے چھوڑنے کے معنی کو کہتے ہیں۔ ہجر یہجر، اس کا مصدر ہجران آتا ہے نا۔ ہاں، اقبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ، ہمارے کلیجے جو ہیں وہ مجروح ہو چکے ہیں ہے نا، من سیف ہجر المصطفیٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کی جو تلوار ہے، یعنی آپ کو چھوڑنا جو ہے وہ ایک تلوار کے مانند ہے، اور اس تلوار نے ہمارے کلیجے کو زخمی کر دیا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یزیدی لشکر جو ہے آپ بیمار کو اٹھا کر کے مجبوراً وہاں سے لے کر کے گئے تھے، تو اس وقت یہ کلام آپ نے ذکر فرمایا تھا ہے نا، اقبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ، تو ہجر سے مراد وہاں پر وہی ہے، چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ بہرحال اصطلاح میں ہجرت کہتے ہیں کہ جہاں پر شرعی احکامات پر عمل پیرا ہونا ممکن نہ ہو کفار کے غلبے کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں قرآن پاک کے حکم کے مطابق ان ارضی واسعۃ، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ میری زمین کشادہ ہے، تو جہاں چاہے وہاں جا کر کیا کرو، عبادت کرو۔ اس حکم کے مطابق وہاں سے چھوڑ دینا، ہجرت کر دینا، اور دوسری ایسی جگہ پر چلے جانا جہاں پر اسلامی احکامات پر عمل کرنے میں کوئی دشواری محسوس نہ ہو، یہ ضروری ہے۔ تو میری بات، تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں۔ دو لفظوں میں بیٹا اگر بیان کیا جائے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے گھر بار، اپنے وطن کو چھوڑ کر کے کہیں اور جا کر کے بس جانا، یہ ہجرت کہلاتا ہے۔ جیسے کہ مسلمان شروع میں جو ہے حبشہ کی طرف ہجرت کیے تھے، پھر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے نا۔ ہاں بیٹا، کوئی کچھ کہہ رہی تھی؟ ہاں فرمائیے۔ نہیں کہہ رہی تھی؟ اچھا چلیے ٹھیک، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ حدیث پاک کی تشریح وغیرہ سب سمجھ میں آ گئی بیٹا، آگے بڑھا جائے؟ جی اب دیکھیے یہ حدیث پاک، ہاں جی جی جی، یہ حدیث پاک جو ہے یہ حصول برکت کے لیے یہاں پر امام بخاری نے ذکر فرما دی، اور اس بات کی وضاحت بھی گویا کہ وہ فرما دی امام بخاری نے کہ میں نے اس حدیث پاک کو پہلے ہی لکھ کر کے اشارہ کر دیا ہے کہ میری کتاب کو اگر پڑھنا ہے تو خلوص نیت کے ساتھ پڑھیں۔ اگر آپ خلوص کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ بہرحال اب یہاں سے جو ہے اصل جو باب انہوں نے باندھا تھا، باب الوحی، اسی کے متعلق یہاں سے حدیث وارد کر رہے تھے۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها ان الحارث ابن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن یوسف نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی مالک نے، کہ مالک سے مراد حضرت امام مالک جو ائمہ اربعہ میں سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مراد ہے، بہت ہی زبردست امام ہیں۔ سمجھ آ رہی بیٹا بات؟ ہاں، ائمہ اربعہ میں سے سب سے پہلے جو پیدا ہوئے ہیں وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، اور سیکنڈ نمبر پر حضرت امام مالک ہیں۔ آپ کی پیدائش لگ بھگ 93 ہجری میں ہوئی ہے بیٹا۔ سمجھ آ رہی بات؟ بہت ہی زبردست محدث، بہت ہی زبردست عالم دین۔ آپ کی حدیث پاک کی کتاب موطا امام مالک، ہم لوگ جو پڑھتے ہیں، جو پڑھائی جاتی ہے ثالثہ میں، وہ موطا امام محمد ہے، وہ نہیں، اس سے پہلے ایک بخاری شریف سے بھی پہلے لکھی گئی تھی موطا امام مالک، جبکہ بعض حضرات نے تو اسی کتاب کو سب سے زیادہ صحیح قرار دیا۔ سمجھ رہی بیٹا بات؟ تو موطا امام مالک آپ کی مشہور حدیث کی کتاب، بہت بڑے محدث ہیں اور فقہی امام ہی ہیں۔ لگ بھگ آپ نے 900 صحابہ و تابعین، بلکہ تابعین کہہ لو، 900 تابعین و تبع تابعین سے جو ہے آپ نے علم حدیث کو اخذ کیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ مدینہ شریف میں جو ہے باقاعدہ آپ روزانہ حدیث پاک کا درس دیا کرتے، تو بہت بڑے عالم ہیں امام مالک، ان کو امام دار الہجرت بھی کہتے ہیں۔ بہرحال تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ اخبرنا مالک، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن یوسف کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ روایت کرتے ہیں ہشام بن عروہ سے، حضرت ہشام بن عروہ
حضرت عروہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت زبیر بن عوام جو ہیں، جو مشہور صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے پوترے ہیں، ان کے پوتے ہیں کون؟ حضرت ہشام بن عروہ، ٹھیک ہے، ہاں یہ تبع تابعی ہیں یہ بھی۔ پھر وہ روایت کر رہے ہیں ان ابیہ، یعنی اپنے والد سے، ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں۔ اب ان کے والد کون ہیں ہشام بن عروہ کے؟ عروہ بن زبیر، ہے نا۔ حضرت عروہ بن زبیر بہت ہی جلیل القدر تابعی ہیں، ہے نا، اجلہ تابعی میں سے ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام کے جو ہے شہزادے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ بہن ہے نا، ہاں باپ شریک بہن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ان کی فضیلت بھی واضح ہوتی ہے کہ آپ کی خالہ جان جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین ہیں، اور آپ کے خالو جو ہے وہ دو جہاں کے تاجدار حضرت امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے نانا جان جو ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو افضل البشر بعد الانبیاء ہیں۔ سن میری بات، آپ کے والد گرامی جو ہے عشرہ مبشرہ میں سے جن قدر صحابی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بہرحال ان کی فضیلت بھی بہت بڑی ہوئی ہے، کس کی؟ حضرت عروہ بن زبیر کی۔ یہ روایت کر رہے ہیں ان عائشہ ام المؤمنین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المؤمنین ہیں، اور اس رشتے میں ان کی خالہ لگتی ہیں، اپنی ماں کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر ہیں، ان کی بہن حضرت عائشہ صدیقہ، تو یہ رشتے میں ان کی خالہ لگتی ہیں، تو اپنی خالہ جان سے روایت کرتے ہیں۔ کون؟ حضرت عروہ بن زبیر، ہے نا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے متعلق تو آپ جانتی ہی ہیں، یہ ام المؤمنین ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی شہزادی ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت ام رمان ہے بیٹا، حضرت ام رمان، ہے نا۔ حضرت صدیق اکبر کی عظیم شہزادی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی، نکاح کے وقت آپ کی عمر مبارک 6 سال کی تھی، اور رخصتی کے وقت جو ہے 9 سال کی تھی۔ تو 9 سال کی عمر میں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تشریف لائیں، اور کامل 9 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فیضیاب ہوتی رہی۔ جس وقت سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس وقت آپ کی عمر مبارک 18 سال کی تھی بیٹا، سمجھنے بات۔ اور سن ہجری 53 یا 54 یا 56 میں جو ہے آپ کا وصال ہوا ہے۔ عشاء کی وتر کی نماز کے بعد جو ہے آپ کی تدفین عمل میں آئی جنت البقیع میں، اور آپ کی نماز جنازہ جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت ساری خصوصیات ہیں، لگ بھگ 9 خصوصیات خود انہوں نے جو ہے حدیث پاک میں گنوائے ہیں۔ ان خصوصیات میں سے ایک عظیم خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت کا شرف حاصل رہا۔ سارے ازواج میں سے چہیتی زوجہ جو ہے وہ آپ ہی تھی۔ آپ تری تنہا وہ باقرہ عورت تھی جن سے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ آپ کے علاوہ جتنے بھی نکاح سرکار نے فرمائے وہ سب کے ساتھ یا تو بیوہ تھی یا تو مطلقہ تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی بیٹا؟ ہاں جی۔ اس کے علاوہ ایک عظیم خصوصیت آپ کی یہ بھی ہے کہ آپ بہت ہی بڑی عظیم فقیہہ تھیں۔ صحابہ کرام میں سے جو فقیہ حضرات تھے، فقیہ صحابہ تھے، ان کے درمیان بھی اگر کچھ مسئلہ پھنستا تھا تو وہ بھی جو ہے آپ کی بارگاہ میں رجوع کرتے تھے۔ اتنی عظیم فقیہہ، ٹھیک ہے۔ آپ کثیر الروایہ ہیں، بہت ساری روایتیں جو ہے آپ نے بیان فرمائی۔ امت کے اوپر آپ کا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ عورتوں کے معاملات اور میاں بیوی کے اندرونی خلوت والے معاملات میں سے اکثر احادیث جو ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے ذریعے سے عوام کو سمجھ میں آیا۔ بات میں آ رہی ہے؟ عورتوں کے اکثر مسائل کو آپ ہی نے جو ہے اپنی احادیث کے ذریعے سے بیان فرمایا، اور فقہی مسائل کو آپ نے بیان فرمایا۔ تو بہرحال بہت ہی عظیم صحابیہ الحمدللہ ہماری ماں ہیں، ام المؤمنین ہیں، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سائے سے، ان کے برکت سے جو ہے اس دنیا سے اس وبا کا خاتمہ فرمائے، اور ہم تمام کے حالات کو معمول فرمائے۔ بہرحال بیٹا، تو یہ روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اب یہاں پر عبارت کا اعراب کیا ہوگا؟ ان عائشہ تا، عائشہ چونکہ غیر منصرف ہے نا، تو ان کی وجہ سے وہ حالت جری میں ہے تو خط ایک طرف پڑھا جائے گا، لیکن ام المؤمنین جو ہے یہ اسی کا عطف بیان ہو رہا ہے، اور ام المؤمنین یہ تو غیر منصرف ہے نہیں، تو لہذا جو اس کا اصل حالت جری میں ہے مطبوع، تو یہ بھی حالت جری میں رہے گا، اور حالت جری میں رہے گا تو ام المؤمنین پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔
عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بہرحال یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. ان الحارث ابن ہشام، حضرت حارث ابن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. اب یہ حارث بن ہشام کون ہے؟ حارث بن ہشام بیٹا ابو جہل کے سگے بھائی. ابو جہل کا اصل نام کسی کو پتا ہے؟ ابو جہل کا اصل نام ہے عمرو بن ہشام. ابو جہل کا اصل نام کیا ہے؟ عمرو بن ہشام. تو اس کو ابو الحکم کہتے تھے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کہا. حکمت والا لوگوں کے درمیان مشہور تھا، اس کا نام ابو الحکم. سرکار نے فرمایا کہ وہ حکمت والا نہیں بلکہ وہ جہالت والا ہے، جہالت کا باپ ہے، جہالت والا ہے. تو ابو جہل کہا. تو ابو جہل اتنا مشہور ہو گیا کہ اصل نام ہی اس کا لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو گیا. تو بہرحال یہ اسی ابو جہل لعین کے سگے بھائی ہیں حضرت حارث ابن ہشام، جو جنگ بدر میں کافر ہی تھے اور کفار کے ساتھ ہی آئے تھے مسلمانوں کے خلاف. اور فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اسلام کو قبول کیا تھا صدق دل سے، اور الحمدللہ شرف صحابیت سے مشرف ہوئے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی جو ہے کچھ سال تک باحیات رہے. جنگ یرموک جو عظیم جنگ، مشہور جنگ دور فاروقی میں لڑی گئی تھی، اسی جنگ یرموک میں آپ بات پائے. آپ کی روایتیں زیادہ نہیں ہیں، فرمایا گیا ہے کہ صحاح ستہ میں جو ہے صرف یہی ایک حدیث پاک آپ کی بیان کی گئی ہے. تو بہرحال حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. اب یہاں پر ایک ذرا بات آپ پچھلے اسباق کو اگر یاد رکھی ہوں گی تو میں پوچھوں گا آپ سے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پاک کو حضرت حارث بن ہشام سے خود تو نہیں سنا ہے، کہ جس وقت حضرت حارث بن ہشام نے حدیث بیان کی اس وقت وہ سامنے موجود نہیں تھی، ہے نا، کیونکہ آپ پردے میں تھی. تو لہذا یقیناً آپ نے کسی اور سے سنا ہوگا، کسی اور صحابی سے، انہوں نے یہ بیان کیا ہوگا. لیکن حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ حضرت حارث بن ہشام نے پوچھا ہے. تو گویا کہ حضرت عائشہ اور حضرت حارث بن ہشام ان دونوں کے بیچ میں ایک واسطہ جو ہے وہ چھوٹ گیا ہے نا. تو ایسے حدیث پاک کو کیا کہتے ہیں؟ سند کے اختتام سے کسی راوی کا نام اگر چھوڑ دیا جائے تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ مرسل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مرسل. تو یہ حدیث پاک مرسل ہے بیٹا، مراسیل صحابہ میں سے حدیث پاک ہے نا. اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے متصل الاسناد ہونا ضروری ہے اور مرسل حدیث متصل الاسناد نہیں ہوتی ہے تو صحیح نہیں ہوئی، تو پھر جب حدیث صحیح نہیں ہوئی تو امام بخاری نے اس کو کیسے ذکر کیا؟ اگر کوئی یہ اعتراض کرے تو اس کا جواب بیٹا یہ ہے کہ یہ اصل میں مرسل صحابہ ہے. صحابہ کرام کے جو مرسل حدیثیں ہوتی ہیں وہ مقبول ہوا کرتی ہیں. صحابہ کلہم عدول، صحابہ کرام سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ عادل ہوتے ہیں. تو صحابہ اگر آپس میں ارسال کرتے ہیں تو ان سے حدیث پاک کی فنیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. صحابہ کے علاوہ اگر کوئی اور ارسال کرتے ہیں، جیسے کوئی تابعی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو وہ مرسل کہلائے گی، مطلب منقطع کے حکم میں آ جائے. سمجھ گئی بات؟ ہاں جی. بہرحال اب حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، بیان فرماتی ہیں کہ حارث ابن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ فقال، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یأتیک الوحی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ وحی جو آتی ہے آپ کے پاس وہ وحی کیسے آتی ہے؟ ہم نے آپ کو کل کے سبق میں شاید بتایا تھا کہ وحی کیا آنے کی صورتیں کیا کیا ہیں. تو بہرحال فرمایا کہ وحی کیسے آتی ہے، سوال کیا. کہتے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیانا یأتینی مثل صلصلۃ الجرس وهو اشدہ علی. احیان یہ حین کی جمع ہے بیٹا، اور حین جو ہے وقت کو کہتے ہیں. احیان کا مطلب ہوتا ہے اردو میں کبھی کبھی، اردو میں کہنا نا کبھی کبھی، ہے نا، یعنی کسی وقت. تو اسی کو عربی میں احیانا کہتے ہیں. سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ احیاناً یأتینی، آتا جاتی آنا، کہتے ہیں کہ کبھی کبھی وہ میرے پاس آتی ہے. کیا؟ کون آتی ہے؟ وحی. جو وحی کا نزول ہوتا ہے کبھی کبھی وحی آتی ہے مثل صلصلۃ الجرس. سلسلہ کس کو کہتے ہیں؟ سلسلہ کہتے ہیں بیٹا لوہے کو لوہے سے رگڑنے یا ٹکرانے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے. لوہے کو لوہے کے اوپر اگر رگڑا جائے یا لوہے کو لوہے سے ٹکرایا جائے
تو کیسے آواز آتی ہے؟ اسی کو سلسلہ کہتے ہیں، مطلب ایسی آواز جو تسلسل کے ساتھ مسلسل لمبائی تک ایسے پہنچتی رہے، تو اسی کو سلسلہ کہتے ہیں۔ الجرس جو ہے یہ گھنٹی کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں گھنٹی۔ گھنٹیاں جانتی ہیں نا، گھنٹیاں جو ہوتی ہیں، ایک مرتبہ گھنٹی کو بجائیں ڈھنگ سے تو بہت دیر تک اس کی آواز سنتی ہے نا ہوتے ہوئے، تو اسی کی طرف اشارہ ہے۔ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی میرے پاس وحی آتی ہے جیسے گھنٹی بجنے کی جیسے آواز ہوتی ہے، گھنٹی بجنے کی جیسے آواز ہوتی ہے اس طرح کی آواز آتی تھی، تو اس کے اندر جو ہے اللہ کا پیغام آتا ہے جس کو میں سن کر کے یاد کر لیتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، اور یہ جو کیفیت ہوتی ہے، یہ جو صورت ہوتی ہے، یہ مجھ پر شدید ہوتی ہے۔ اشد شدید سے اس میں تفضیل ہے، کہتے وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، اور یہ صورت جو ہوتی ہے یہ میرے اوپر کیا ہوتی ہے؟ زیادہ شدید ہوتی ہے۔ زیادہ شدید ہونے کی وجہ بظاہر یہی سمجھ میں آتی ہے کہ جب گھنٹی کی آواز کے جیسی آواز میں وحی آئے تو اس میں شدید ہونے کی وجہ، شدت کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس آواز میں فرشتے کی آواز کو پہچاننا، وحی کو پہچاننا اور اس کو سن کر کے یاد رکھنا یہ کافی دشوار ہوتا ہے، کیونکہ جب دو آوازوں میں سے صرف آپ کو ایک ہی آواز سننے کا حکم دیا جائے، دو مختلف آوازیں زور سے آ رہی ہوں اور آپ کو کہا جائے کہ کوئی ایک آواز آپ کو سننی ہے تو یہ دشوار ہوتا ہے نا۔ اس کے برخلاف اگر ایک ہی آواز آئے تو اس کو سننا بہت آسان ہوتا ہے، تو یہ چونکہ دو آوازیں آتی ہیں تو ان میں سے وحی کی آواز کو سن کر کے اس کو یاد رکھنا یہ کیا ہوتا ہے؟ دشوار ہوتا ہے، تو اس وجہ سے سرکار فرماتے ہیں کہ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، یہ مجھ پر کیا ہے؟ زیادہ شدید ہوتی ہے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں فَيُفْصَمُ عَنِّي، فَيُفْصَمُ یا فَيَفْصِمُ، ماضی اور مجہول دونوں پڑھ سکتے ہیں، سمجھ میں نہیں بیٹا بات؟ ہاں، فَيُفْصَمُ پڑھیں گے ہے نا، تو یہ اصل میں یہ بنا ہوگا فصل سے، فصما یفصم اور افصما یفصم، تو اس کا معنی ہوتا ہے کیا؟ جدا ہو جانا، الگ ہو جانا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فیفصم عنی، تو وہ مجھ سے جدا ہوتی ہے، اگر ثلاثی مجرد سے پڑھیں گے تو معنی ہوگا تو وہ وحی جو ہے وہ مجھ سے جدا ہوتی ہے، الگ ہوتی ہے، اور اگر باب افعال میں لے کر کے جائیں تو مجھے پڑھنا پڑے گا فیفصم عنی، تو پھر اس کو مجھ سے دور کر دیا جاتا ہے، الگ کر دیا جاتا ہے، مطلب جب وحی ختم ہوتی ہے تو یہ گھنٹی کی آواز کو دور کر دیا جاتا ہے، سمجھ بات؟ تو دونوں صورتوں میں پڑھ سکتے ہیں، اسی وجہ سے دونوں اعراب لگے ہوئے ہیں، فیفصم عنی یا فیفصم عنی، ٹھیک ہے؟ کہتے تو پس وہ مجھ سے دور ہوتی ہے، جدا ہوتی ہے، الگ ہوتی ہے۔ وقد وعیت عنہ ما قال، وعا یعی وعایت، اس کا معنی ہوتا ہے محفوظ کر لینا، یاد رکھ لینا، اسی سے بنا ہے وعاء، وعاء برتن کو کہتے ہیں نا بیٹا، وعاء برتن کو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ برتن اپنے اندر اس چیز کو محفوظ کر لیتا ہے جو چیز اس کے اندر رکھی جاتی ہے۔ تو فرشتہ آواز لے کر آئے گا تو فرشتہ ہی لے کر کے آئے گا، وہ اس کے آنے کی کیفیت الگ ہوتی ہے، کبھی وہ گھنٹی کی آواز کے ساتھ وہی لے کر کے آتا ہے، کبھی جو ہے وہ انسان بن کر کے جو ہے انسان کی طرح بات چیت کرتا ہے، تو الگ الگ کیفیت ہے، الگ الگ صورتیں ہوتی ہیں۔ تو جب یہ مجھ سے جدا ہوتی ہے یہ آواز تو اس وقت تک میں فرشتے نے جو کچھ کہا ہے اس کو محفوظ کر چکا ہوتا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ ہاں جی، بات پر کو واضح ہو یہ ہوتا ہے کہ گھنٹی کی آواز یا گھنٹی کا بجانا یہ سب چیزیں تو بہتر اور مستحسن تو ہوتی نہیں ہے، بلکہ گھنٹی بجانے اور گھنٹی کی آواز کو جو ہے مزمار الشیطان بھی کہا گیا ہے نا، اور ذہن میں سوال آتا ہے کہ وحی تو اللہ کا پیغام ہوتا ہے اور اللہ کے پیغام کو بیان کرنے کے لیے جو ہے یہ گھنٹی کی آواز کی تشبیہ دی جا رہی ہے، تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے
کہ دیکھیے کسی بھی چیز کو اگر کسی چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ چیز ہر چیز میں اسی چیز کے جیسی ہے۔ مثلا اگر میں کسی انسان کے لیے کہوں کہ یہ وہ تو زید تو شیر ہے، شیر، میں اگر یہ کہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جیسے شیر جو ہے وہ چیر پھاڑ کرتا ہے، وہ خون پیتا ہے، کچا گوشت کھاتا ہے، بغیر کپڑوں کے ننگا رہتا ہے، جانور ہے، حیوان ہے، تو یہ بھی ویسے ہی ہے، یہ مراد ہوتا ہے نہیں، بلکہ تشبیہ جو دی جاتی ہے وہ ایک خاص چیز میں، کہ جس طرح سے شیر کے اندر بہادری کی صفت پائی جاتی ہے کہ وہ کسی دوسرے جانور سے ڈرتا نہیں اور اس سے سب جانور ڈرتے ہیں، تو یہی صفت زید کے اندر پائی جا رہی ہے، جس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ زید شیر ہے۔ تو اس سے ہم کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی کہ کسی بھی چیز کو کسی سے اگر تشبیہ دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز ہر چیز میں جو ہے اس چیز کے برابر ہے۔ تو یہاں پر جو گھنٹی کے بجنے کی آواز کے ساتھ جو تشبیہ دی جا رہی ہے اس میں صرف اس بات کو بتانا ہے کہ جس طرح سے گھنٹی کی آواز میں تسلسل ہوتا ہے، ایک طرح کی لمبی طور پر آواز پہنچتی رہتی ہے، وہی تسلسل اور وہی آواز کے ساتھ جو ہے یہاں پر فرشتہ وہی لے کر کے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہیں پر گھنٹی کے بجنے کی تشبیہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور کہیں پر مکھی کی بھنبھناہٹ کی تشبیہ دی ہے کہ جس طرح سے مکھیاں آتی ہیں گم 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 آتی ہے نا، ہاں، تو جس طرح سے ان کی آوازیں آتی ہیں اس طرح سے وہی آتی ہے۔ تو اس میں تسلسل کو بتانا ہے بس کہ جس طرح سے مسلسل یہ آوازیں آتی رہتی ہیں اسی طرح سے جب وحی آتی ہے تو وحی کے اندر بھی ایسی تسلسل کی آواز پائی جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی بیٹا؟ اس کے علاوہ ایک وجہ اور بھی ہے جو گھنٹی کے بجنے کی آواز کے ساتھ جو تشبیہ دی گئی، اس کی وجہ ایک اور بھی ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ احادیث ہم کو یہ بات بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو، قرآن تو یہ بات بتاتا ہے کہ فرشتوں کے اندر جو ہے پر کو رکھا ہے نا۔ سورہ فاطر کی پہلی آیت آپ پڑھیں گی، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ والملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، ہے نا۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا اور جس نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، اولی اجنحۃ، پر والا فرشتے بنایا۔ اب پر کتنے ہیں فرشتوں کے؟ تو کہا کہ مثنی وثلاث ورباع، کسی فرشتے کے 2 پر ہیں، کسی فرشتے کے 3 ہیں اور کسی فرشتے کے کیا ہیں؟ 4 ہیں۔ تو فرشتوں کو اللہ نے پروں کے ساتھ پیدا فرمایا، قرآن پاک سے بات ثابت۔ احادیث ہم کو یہ بات بتاتی ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے اوپر کوئی حکم بیان فرماتا ہے تو فرشتے ہیبت خداوندی اور خشیت خداوندی سے اپنے پروں کو ایک دوسرے پر مار لیتے ہیں، پروں سے اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں۔ تو جب پروں سے مار لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں، تو ان کے پروں کے ایک دوسرے سے مارنے کی وجہ سے، پر کا ایک دوسرے سے لگنے کی وجہ سے ایک طرح کی جھنکار کی آواز پیدا ہو جاتی ہے۔ سمجھ میری بات؟ اور وہی چونکہ فرشتہ لے کر کے آتا ہے تو وہ بھی جو ہے اس کے اندر بھی پر ہوں گے۔ سمجھ میری بات؟ تو اس مناسبت کی وجہ سے کہ فرشتوں کے پروں کو جب سمیٹا جاتا ہے تو ایک قسم کی آواز پیدا ہو جاتی ہے، اسی مناسبت کی وجہ سے یہاں پر بیان فرمایا کہ جب فرشتہ وحی لے کر کے آتا ہے تو وہ گھنٹی کے بجنے کی جیسی آواز محسوس ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی بیٹا؟ تو ان 2 مناسبت کی وجہ سے یہاں پر سلسلۃ الجرس کہا جا رہا ہے، ورنہ آپ لوگ یہ سوچ کر کے ذہن خراب نہ کر لیں کہ وہی تو اللہ کا پیغام ہوتا ہے تو اس کو گھنٹی کے بجنے سے تشبیہ کیوں دی گئی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ میرے بتانے سے پہلے اگر یہ اعتراض آپ کے ذہن میں آیا تھا تو ماشاءاللہ یہ بہت ہی خوش آئند چیز ہے۔ اس سے انشاءاللہ میں یہ سمجھوں گا کہ آپ کے ذہن کے اندر اللہ مساعد پیدا فرما رہا ہے یا پھر آپ کے پڑھائی کے اندر ایک لگن اور شوق پیدا ہو رہا ہے۔ تو جن بچیوں کے ذہن میں یہ اعتراض میرے بتانے سے پہلے ہی آ گیا تھا، الحمدللہ وہ دل سے خوشی منا سکتی ہیں، اللہ کا شکر ادا کر سکتی ہیں۔ بہرحال چلیے، میں امید کرتا ہوں کہ سارے ہی بچیوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا ہوگا، ہے نا، ماشاءاللہ۔ بہرحال تو یہ ایک طریقہ، یہ کیفیت سرکار اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے نازل ہونے کی یہ بتائی کہ وحی جو آتی ہے وہ اس طرح سے آتی ہے۔ اب دوسری اس کیفیت بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ احیاناً، اور کبھی کبھی تو ایسی وحی آتی ہے اور کبھی کبھی کیسے آتی ہے؟ کہتے ہیں یتمثل لی الملک رجلا، تمثلا یا تمثل کا معنی ہوتا ہے بیٹا کسی کی شکل اختیار کر لینا، کسی کی مثل بن جانا، کسی کی شکل اختیار کر لینا۔ کہتے ہیں اور کبھی کبھی فرشتہ جو ہوتا ہے وہ ایک آدمی کی شکل اختیار کر لیتا ہے نا، وہ آدمی کی شکل کیا کر لیتا ہے؟ اختیار کر لیتا ہے۔ ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، ملک فرشتے کو کہتے ہیں، تو یہاں پر ملک ہے تو جو پیغام لانے والا فرشتہ ہے یعنی حضرت جبریل امین، وہ ایک آدمی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب آدمی سے کبھی انجان آدمی بنتا ہے، جیسے کہ دیہاتی بن کر کے کبھی آئے تھے،
اور کبھی کبھی کیا ہے معروف آدمی بن جاتے ہیں، جیسے حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے. تو کہتے ہیں کہ کبھی کبھی فرشتہ جو ہے وہ آدمی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، فیکلمنی، اور وہ مجھ سے بات چیت کرتا ہے. کلم یکلم تکلیم، بات کرنا، اور وہ مجھ سے بات چیت کرتا ہے. فاعی ما یقول، تو جو کچھ وہ کہتا ہے میں اس کو کیا کر لیتا ہوں، محفوظ کر لیتا ہوں. تو یہ دو طریقوں کو سرکار نے بیان فرمایا، اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جن کو سرکار نے یہاں پر یا تو اختصار کی وجہ سے یا مناسبت کی وجہ سے بیان نہیں فرمایا ہے. سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مشاہدہ بیان فرماتی ہیں. قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، کہتے ہیں اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے جس وقت آپ کے اوپر وحی کا نزول ہوتا تھا، یعنی جب آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، فی اليوم الشدید البرد، ایسے دن میں جب سخت ٹھنڈک ہو. شدید البرد کا معنی کیا ہے؟ سخت ٹھنڈک والا دن، یعنی بہت ٹھنڈی والا دن. سخت ٹھنڈی کے دن میں جب آپ کے اوپر وحی کا نزول ہوتا تھا تو کہتے ہیں فیفصم عنہ، یہاں پر بھی وہی دوست ہوتا ہے، فیفصم عنہ یا فیفصم عنہ، تو وحی آپ سے الگ ہو جاتی تھی. وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، تفسد کا معنی ہوتا ہے بہنا. تفسد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہنا. اور جبین جو ہے پیشانی کو کہتے ہیں. کہتے ہیں وَإِنَّ جَبِينَهُ، اور بے شک آپ کی پیشانی مبارک جو ہے، لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، عرق جو ہے پسینے کو کہتے ہیں، آپ کی پیشانی پسینہ بہا رہی ہو. یعنی سخت ٹھنڈی کے ایام میں بھی جب آپ کے اوپر وحی کا نزول ہوتا تو اس وقت بھی جو ہے آپ کی پیشانی مبارک سے پسینے کی بوندیں جو ہے وہ ٹپکنے لگتی تھی، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ وحی جو ہے بہت ہی سخت ہوا کرتی ہے. کیونکہ سخت گرمی کے موسم میں بھی جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک سے جو ہے پسینے کی بوندیں جو ہے وہ ٹپکنے لگتی تھی. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وحی کتنی سخت اور کتنی شدید ہوا کرتی تھی، ہے نا. ظاہری سی بات ہے جس کے متعلق کلام پاک میں اللہ نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر ان کو پہاڑوں کے اوپر نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو اسی قرآن کا نزول قلب مصطفیٰ پر ہوتا ہے. بات میں آ رہی ہے، یہ مصطفیٰ ہی کی ذات ہے جو اس کو برداشت کر رہی ہے نا، ورنہ کسی انسان کی بس کی بات نہیں تھی کہ وہ قرآن پاک کو برداشت کر سکتا. بات سمجھ میں آ رہی بیٹا؟ بس رہنے دیجئے، آپ کا وقت جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے. ابھی آپ کو